नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजमुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन के हेडलाइंस। मुल्क में जारी कोरोना टीकाकारी के तीसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 18 बरस से ज्यादा उम्र के सभी अफराद को 1 मई से लगाए जाएंगे कोरोना मुखालिफ टीके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में नए कोरोना मामलात की रिकॉर्ड तादाद दर्ज। सेहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को तेजी के साथ जदीद तर्ज पर ढालने की वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका अहलकारों को हिदायत। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कोरोना मामलात में बतदरीज इजाफा। श्रीनगर शहर के मजीद कई इलाके कंटेनमेंट जोन करार। एहतियाती तदाबीर पर अमल करना निहायत ही अहम। वादी के मुख्तलिफ अजला में कल शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। और श्रीनगर और जम्मू शहरों में डीआरडीओ की तरफ से 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल किए जाएंगे कायम। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होने वाली कोविड टीकाकारी मुहिम के तीसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हुआ। टीकाकारी मुहिम के इस तीसरे मरहले में 18 बरस से ज्यादा उम्र के सभी अफराद को कोविड टीके लगाए जाएंगे। ऐसे मुतल्लिका अफराद कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर अपना इंदराज करा सकते हैं। इसके साथ साथ इस मरहले में मरकजी सरकार के टीकाकारी मराकज पर सेहत कारकुनों, पेश रहने वाले अहलकारों और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद समेत मुतल्लिका लोगों को मुफ्त टीके लगाने का सिलसिला पहले की तरह ही जारी रहेगा। कश्मीर में भी कोरोना टीकाकारी मुहिम के तीसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज दोपहर से शुरू हुआ। इस सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद एजाज असद ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि 18 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद इस मरहले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एटीन प्लस ईयर्स वाले जितने लोग हैं वो एलिजिबल हो गए हैं। 1 मई से उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हमने तैयारियां पूरी करी हैं। तकरीबन कुछ दिन पहले ही हमने 50 मजीद जो सेंटर्स हैं वो ऐड किए हैं अपने सिस्टम में। जो 1 मई से वैक्सीनेशन होगी उसको भी कैटर करेंगे और इसके अलावा अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो मजीद हम सेंटर्स भी ऐड कर रहे हैं और डेली बेसिस पर एज पर पब्लिक डिमांड जहां जहां हमें लगता है वहां नए सेंटर्स भी ऐड हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतल्लिका अहलकारों को हिदायत दी है कि कोरोना मुल्क में सेहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को तेजी के साथ जदीद तर्ज पर ढालने को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल ओहदेदारों की एक मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन की दस्तियाबी, दवाओं और सेहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे से वाबस्ता मामलात की जानकारी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो बिला किसी ताखीर से ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के लिए रियासती सरकारों के साथ करीबी इश्तराक से काम करें। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,60,000 से ज्यादा नए कोविड मामला सामने आए हैं। भारत में कोविड वबा के फिर से उभरने के बाद से एक दिन में दर्ज किए गए केसों की ये सबसे ज्यादा तादाद है। वजारत सेहत के मुताबिक फिलहाल मुल्क में 29,78,000 से ज्यादा कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। वजारत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना मुतासरा 2,61,000 से ज्यादा लोग शिफायाब हो चुके हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में आज 3,032 नए कोरोना मस्बत मामला सामने आए हैं। इनमें से 2,034 का ताल्लुक कश्मीर वादी से जबकि 989 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। आज इस वायरस की वजह से 30 लोग फौत भी हुए हैं। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने आज एक आला सतही मीटिंग के दौरान श्रीनगर और जम्मू शहरों में डीआरडीओ की तरफ से कायम किए जाने वाले 500 बिस्तरों वाले 2 कोविड अस्पतालों के हवाले से अमल का जायजा लिया। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम, फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अटल डुल्लू और कई दीगर मुतल्लिका अफसरों ने शिरकत की। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि गुज़श्ता कई रोज से यूटी में कोविड मामलात में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगरचे यूटी में मौजूद तिब्बी ढांचा मरीजों की जरूरियात को पूरा कर रहा है, ताहम कोविड मामलात में इजाफे के रुझान को देखते हुए मजीद कोविड बेड्स की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने दरख्वास्त की कि आरजी डीआरडीओ कोविड अस्पतालों को वक्त रहते तामीर किया जाए और इनमें आइसोलेशन बेड्स के साथ साथ 125 आईसीयू बेड्स की भी गुंजाइश हो। मीटिंग के दौरान जानकारी दी गई कि यूटी सरकार ने 2 जगहों की श्रीनगर और जम्मू में इन अस्पतालों के क्याम के लिए निशानदेही की है। खबरें जारी है, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। बच्चे पानी की बोतल के साथ सब कुछ करेंगे सिवाय पानी पीने के, पर दिन के 8 ग्लास पानी जरूरी है ना। टैंग थोड़ी मदद कर सकता है। इसमें है ग्रेप फ्रूट टेस्ट, विटामिन और आयरन की अच्छाई। टैंग मिलाओ, पानी पिलाओ। कोविड की दूसरी वेव से बची।
ہم نے کورونا میں ایک اپنے پریوار کا بہت ہی امولیہ سدسیہ کھو دیا ہے، اور اس دکھ کا سامنا جو ہم کر رہے ہیں ایسا کسی کو بھی نہ کرنا پڑے، اس لیے میں گزارش کروں گی سب بھارت واسیوں اور جموں کشمیر کی جنتا سے کہ سرکار کی طرف سے جو بھی کورونا سے بچنے کے نیم بنائے گئے ہیں ان کا پوری طرح پالن کریں، اور ہماری طرح اپنے پریوار کے کسی بھی سدسیہ کو نہ کھو دیں۔ اس لیے ماسک پہن کر رکھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، دوری بنائے رکھیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ نہ جائیں، اور باری آنے پر کووڈ ویکسین ضرور لگوائیں۔ اس لیے جو بھی سرکار نے قانون بنائے ہیں ان کا پالن کریں۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ جموں کشمیر کے انتظامیہ نے 11 اضلاع کی نشاندہی کی ہے جہاں کووڈ کے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ یو ٹی انتظامیہ نے ان اضلاع میں کورونا وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت متعلقہ ضلع ترقیاتی کمشنروں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ وبا کی روک تھام کے لیے متعلقہ اضلاع میں کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سری نگر، اننت ناگ، بارامولہ، پلوامہ، بڑگام اور کلگام کے ضلع ترقیاتی کمشنروں نے ان اضلاع میں کل شام 7 بجے سے سوموار 3 مئی صبح 7 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، تاہم لازمی اور ایمرجنسی خدمات کو لاک ڈاؤن سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ سری نگر نے شہر سری نگر کے 8 مزید علاقوں کو کنٹینمنٹ زون قرار دیا ہے۔ ان علاقوں میں کووڈ 19 کے کئی نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سری نگر کی طرف سے جاری کیے گئے احکامات کے مطابق فتح قدل، بٹ پورہ، چھان پورہ، پانتا چوک، نوشہرہ، راول پورہ اور حول علاقوں کے کچھ حصوں میں کئی کووڈ معاملات سامنے آنے کے بعد ان علاقوں کے کئی حصوں کو کنٹینمنٹ زون قرار دیا گیا ہے۔ ضلع میجسٹریٹ سری نگر اور ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین محمد اعجاز اسد نے کہا ہے کہ وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے شہر کے ان حصوں کو کنٹینمنٹ زون قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جاری کیے گئے ایک حکم نامے کے مطابق کرسو راج باغ سری نگر کے ایک حصے کو بھی کنٹینمنٹ زون قرار دیا گیا ہے۔ یہاں بھی کووڈ 19 کے کئی نئے معاملات سامنے آئے۔ اسی دوران ضلع میجسٹریٹ سری نگر محمد اعجاز اسد نے آج شہر سری نگر کے کئی مارکیٹوں کا دورہ کر کے کووڈ رہنما خطوط پر عمل آوری کا جائزہ لیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے لال چوک، گھنٹہ گھر، ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ اور کئی دیگر بازاروں کا معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کئی تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کے ساتھ اظہار خیال کیا اور ان سے کہا کہ وہ عوامی صحت کو یقینی بنانے کے لیے جاری ہدایات پر پوری طرح عمل کریں۔ کورونا وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے انتظامات تمام رہنما خطوط اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں عام لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سبھی احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل کریں۔ شہر سری نگر میں اس حوالے سے دفعہ 144 پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی سری نگر سندیپ چودھری نے آج از خود لال چوک سری نگر میں اپنی ٹیم کے ہمراہ دفعہ 144 کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ اننت ناگ ضلع میں بھی انتظامیہ کی طرف سے جاری کیے گئے ہدایات پر پوری طرح عمل کرایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اننت ناگ قصبوں کے بازاروں میں ضلع ترقیاتی کمشنر پیوش سنگلا کے مطابق 50% دکانیں ہی کھلی رہیں، جبکہ بازاروں میں لوگوں کی تعداد بھی قدرے کم دکھائی دیا۔ اور ماسک کے استعمال کے ساتھ ساتھ سماجی دوری کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کے دفتر میں کچھ ملازموں کے کورونا ٹیسٹ پازیٹو آنے کے بعد اس دفتر کو ملازموں اور عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس دوران ضلع اسپتال پلوامہ میں تعینات عملے کے 6 اہلکاروں کے بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی اطلاع ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 3 ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کے 3 اہلکاروں کے کورونا ٹیسٹ گزشتہ دنوں میں مثبت آئے تھے، جن میں سے 2 ڈاکٹر اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ضلع اسپتال شوپیاں میں آکسیجن پلانٹ کو قابل کار بنایا گیا ہے۔ اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر محمد اسماعیل کے مطابق اس آکسیجن پلانٹ کے قابل کار بننے سے اسپتال میں وافر مقدار میں آکسیجن دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام اگر احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل کریں تو کورونا وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مفتی محمد فرید الدین نے بورڈ سے منسلک مساجد اور زیارت گاہوں کے ائمہ حضرات اور خطیبوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر میں کووڈ 19 کے مثبت معاملوں میں ہوش ربا اضافے کے پیش نظر کم سے کم تعداد میں لوگوں اور زائرین کو مساجد اور زیارت گاہوں میں داخل ہونے کی اجازت دیں۔ سی ای او نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں ایک ذمہ دارانہ رول ادا کریں۔
کورونا وائرس کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر حکام نے بارامولہ کے ٹنگ مرگ علاقے کے فیروز پورہ میں مساجد میں اجتماعی نمازوں پر ایک ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی ہے. ایس ڈی ایم گلمرگ سمیر احمد جان کی طرف سے جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ فیروز پورہ میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملات کی روک تھام کے لیے اور لوگوں کے وسیع تر مفادات کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. کورونا وبا کی تازہ لہر کے پیش نظر جموں کشمیر انجمن شرعی شیعہ نے فیصلہ کیا ہے کہ انجمن کے اہتمام سے آج یعنی 28 اپریل کے بعد سے کسی بھی جگہ پر جمعہ کا اجتماع نہیں ہوگا اور نہ کوئی مجلس عزا منعقد ہوگی. انجمن کے پریس نوٹ کے مطابق شب قدر اور عید الفطر کے موقع پر بھی بڑے اجتماعات کے انعقاد کو بھی منسوخ کیا گیا ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز JNK اسٹیٹ سینٹر سری نگر نے آج کووڈ اپروپریٹ بہیویئر موضوع کے تحت ایک ویبینار کا اہتمام کیا. صوبہ انتظامیہ کشمیر اور میڈیکل کالج سری نگر کے اشتراک سے منعقدہ اس ویبینار کا افتتاح ڈائریکٹر سکمز ڈاکٹر AG اہنگر نے کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے ویکسینیشن کلیدی اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے کہا کہ اس انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کی خاطر سماج کے ہر فرد کو آگے آنا چاہیے. ویبینار کے دوران طبی ماہرین سمیت کئی عام شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر ڈاکٹر GN نیتو نے آج سبھی ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹیوں کے CEOs اور ریسارٹ افسران کے ساتھ میٹنگ میں سیاحت سے وابستہ تعلقداروں کووڈ کی ٹیکہ کاری مہم کی رفتار کا جائزہ لیا. انہوں نے مختلف سیاحتی مقامات پر کورونا وبا کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کا بھی جائزہ لیا. ڈائریکٹر موصوف نے سبھی CEOs سے کہا کہ وہ ٹیکہ کاری کے لیے ایک شیڈول مرتب کریں اور اپنے ماتحت علاقوں میں ان افراد اور صف اول کے ورکروں کی فہرست تیار کریں جن کی ویکسینیشن کرانی ہے. ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر پیوش سنگلا نے آج اہم مذہبی لیڈروں ائمہ اور خطیبوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی. کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے ان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے منعقدہ اس میٹنگ کے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر نے ان سے کہا کہ وہ اس وبا پر قابو پانے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں. انہوں نے کہا کہ مذہبی لیڈران ائمہ حضرات اور خطیب اس سلسلے میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر چودھری محمد رمضان نے ضلع کپواڑہ اور ملحقہ علاقہ جات میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ اور اچھال پر زبردست تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اس وبا پر قابو پانے کے لیے صحت کی مرکزی وزارت بالخصوص اسپتالوں کے سربراہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکاری مشینریوں کو مزید متحرک کریں. اسی دوران پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے شہر و گام سڑکوں کی خستہ حالی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے فوری اقدامات کریں. PDF سربراہ حکیم محمد یاسین نے کورونا کے تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے معاملات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ اس وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے دستیاب انسانی وسائل اور مشینری کو پوری طرح سے متحرک کریں. کورونا مہاماری کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے جہاں ملک کی سطح پر آکسیجن کی کمی محسوس کی جا رہی ہے وہیں یہ خدشہ جموں کشمیر میں بھی لاحق ہو چکا ہے. اس خدشے کے پیش نظر اگرچہ UT انتظامیہ نے لگ بھگ ہر ضلع میں ایک آکسیجن پلانٹ لگانے کو منظوری دی ہے مگر ضلع بڑگام کو اس سہولت سے محروم رکھا گیا ہے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر بڑگام نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے چھانپورہ میں قائم سرکاری اسپتال میں عنقریب ہی ایک آکسیجن پلانٹ قائم کیا جائے گا. انجمن شرعی شیعہ کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفی نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر فرزندان اسلام کو ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کی ہے. اپنے پیغام میں انہوں نے امام علی مقام کی سیرت و کردار اور حیات کو اسلام کی سربلندی اور ملت سازی کا راہ عمل قرار دیا. چیف ایگریکلچر آفیسر بارامولہ محمد یوسف شاہ نے روہامہ رفیع آباد میں کسانوں کے ایک جانکاری پروگرام کی صدارت کی. اس دوران انہوں نے کسانوں کو صلاح دی کہ وہ اپنی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے فصلوں کی پیداوار میں اضافے کی خاطر جدید ٹیکنالوجی اپنائیں. اس موقع پر کسانوں میں کچھ جدید زرعی آلات بھی تقسیم کیے گئے. ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ امام الدین کی صدارت میں آج منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں وزیر اعظم آواس یوجنا اسکیم کی عمل آوری کا جائزہ لیا گیا. اس دوران انہیں جانکاری دی گئی کہ ضلع میں 2692 مستحقین کو اس اسکیم کے دائرے میں لانے کے لیے منظور کیا گیا ہے جن میں سے 204 کی اثر نو جانچ پڑتال کا عمل مکمل کیا گیا ہے. جموں کشمیر بینک خدمت سینٹر ایسوسی ایشن نے اپنے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ اگرچہ جموں کشمیر بینک نے 2009 میں نیشنل ای گورننس پروگرام کے تحت
خدمت سینٹروں کا قیام عمل میں لایا تھا اور بے روزگار نوجوانوں کو ان سینٹروں کو چلانے کا موقع دیا تھا، تاہم بعد میں بینک نے ان کو بند کر دیا، ان کے ذریعے سے خدمات کو معطل کر دیا ہے۔ اب انہوں نے بینک سے گزارش کی ہے کہ وہ اس حوالے سے ضروری اقدامات کریں۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں چند ایک جگہوں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 39.5 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ شعبہ خبر کی پیشکش پروگرام